during the lunchtime also and in the Q&A session as well. I would like now Dr. Naeem Mushtaq, who is heading the HR department of Islamabad Club, to come and give his discourse. And adding one thing, I would like General Hamid Mahmood to come up stage, please, who's our guest of honor, General Hamid Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आसिम भाई से भी रिक्वेस्ट की थी कि इमरजेंसी मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना होगा, बट आफ्टरनून सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर इसके बाद मुझे मौका दे दें गुफ्तगू का, तो मैं फिर आपके गोशगुजार चंद चीज़ें करके चला जाऊँगा, फिर आफ्टरनून में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इस वक्त मेरे जो गुफ्तगू है, इसका जो मुखातिब है ये वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और वो पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी का मयार भी बुलंद करना चाह रहा है और पाकिस्तान की खिदमत भी करना चाह रहा है। तो मेरे मुखातिब डायरेक्टली वो स्टूडेंट होंगे। बाकी जितने कोलीग्स ने मेरे डिस्कशन में पॉइंट्स दिए वो अपनी जगह अहमियत रखते हैं, वो भी आप ज़हन में रखें। और एक चीज़ें जो अक्सर आपको किताबों में नहीं मिलेंगी और जो अक्सर सुनने को भी नहीं मिलेंगी, मैं समझता हूँ कि उस पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीवी ऑन करें तो आप सियासतदानों की करप्शन के किस्से सुबह से शाम तक सुनते हैं, मगर आज तक यूनिवर्सिटी कल्चर में जो करप्शन के किस्से हैं जिससे स्टूडेंट को वास्ता पड़ता है वो कोई ज़ुबान पे नहीं लेके आता। तो मैंने सोचा चंद एक बातें उस हवाले से क्रिटिकल हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपना मयार तालीम भी बुलंद रखना चाहते हैं और उसी यूनिवर्सिटी से अच्छे तालिब इल्म की हैसियत से बाहर आना चाहते हैं। सर, दस 4 चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्सिटी के करप्ट कल्चर्स में पाकिस्तान में जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो है पॉलिटिकल, कि बाज़ सियासी जमातों ने अपने लोग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल किए हुए हैं जो बतौर असातिज़ा या एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ उसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखने वालों को ही अच्छे मार्क्स पास करके तो अच्छी डिग्रियों के साथ मुआशरे में बतौर हीरो मुतारिफ़ करवाएं। जो लोग यूनिवर्सिटी कल्चर से हैं वो मेरे कुछ वाज़ेह बातों से और कुछ इशारों से काफ़ी हद तक मामलात की तह तक पहुँचेंगे। मैं इशारे में बात करूँगा मगर इसकी केस स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। सेकंड जो प्रॉब्लम है करप्ट यूनिवर्सिटी कल्चर्स का वो है सेक्रेटेरियनिज़म। अगर आप पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटियों की एडमिनिस्ट्रेशन या असातिज़ा के सेक्ट्स को देखें तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी पे एक ख़ास फ़िरके या मसलक के लोग हावी नज़र आएंगे। अगर बदकिस्मती से आपका उस मसलक या फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है तो आपकी तालीमी कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। और जो लोग उस मसलक या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं अगर वो नालायक भी हैं तो उनको लायक बनाने पे ख़ुसूसी तवज्जो की जाती है। तो सेक्रेटेरियनिज़म से बाज़ गरीब घरानों के वो तालिब इल्म जो अपनी तबीयत में और जहन में शानदार कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं, इस सेक्रेटेरियनिज़म की वजह से वो दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तीसरी चीज़ वेस्ट ओरिएंटेड स्कॉलरशिप। हमारे जो तीसरी करप्ट मैं इसको कहूँगा एलिमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में कि ऐसे असातिज़ा को भी या ऐसे कल्चर को भी बाज़ का प्रमोट किया जाता है जो वेस्ट की डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान में एज अ रोल मॉडल अडॉप्ट करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आपको याद होगा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कैरन आर्मस्ट्रांग आई थी और यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में उनका एक लेक्चर भी हुआ था, सूफीज़म के ऊपर हुआ था या इस्लाम के अंदर मोहब्बत का क्या रोल है। और बेसिकली फ़ोकस ये था कि पाकिस्तानी मुआशरे में इंतहा पसंदी दहशत गर्दी जो है तो इसमें इस्लाम के अगर सूफ़ी कल्चर को या प्यार और मोहब्बत के कल्चर को प्रमोट किया जाए तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट का बायस बनेगा पाकिस्तान। और उनकी रिसेंटली बुक भी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, अ लेटर टू पाकिस्तान। अब उसमें जो ये मैंने आपको बताया वेस्ट ओरिएंटेड कल्चर प्रमोट करने की कोशिश, मेरा उसमें नुक्ता नज़र ये है कि उस पूरी किताब को पढ़ें, अ लेटर टू पाकिस्तान। उसमें जनरल इम्प्रेशन आपको ये मिलेगा कि पाकिस्तान में ख़राबियों के ज़िम्मेदार भी पाकिस्तानी हैं
اور جو بیرونی ممالک کے جو بعض ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسیوں کا پاکستان کی خرابیوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے یہ ہم خود پاکستانیوں کی وجہ سے ہے اور ہم اپنے مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. اس میں غیر مسلم ممالک کی بعض خارجہ پالیسیوں کا قطعاً کوئی رول پلے نہیں کر رہا. اس پورے لیٹر میں یعنی جو فورن ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے جو انتہا پسندی دہشت گردی ہے اس کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے آپ بعض ایسے ایشو کھڑے کر دیتے ہیں جو بذات خود خرابی کا باعث بنتے ہیں. چونکہ ٹائم تھوڑا تو میں صرف اشارتاً گفتگو کرتا چلا جاؤں گا. چوتھی چیز انکمپیٹنٹ پی ایچ ڈی ہولڈرز. آپ کو بعض ایسے پی ایچ ڈی ہولڈرز ملیں گے اگر وہ کسی پروفیشنل آرگنائزیشن میں اپلائی کریں جاب کے لیے تو شاید ان کو سپروائزری لیول کی جاب بھی نہ آفر ہو. صرف وہی بعض اوقات ہے کہ خاص مخصوص لابیز کے زیر انتظام رہ کر وہ اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ڈگری کانشیس ہونے کی وجہ سے ایک ٹائٹل ان کو مل جاتا ہے اور اس ٹائٹل کے ساتھ جو عزت اور احترام کا رشتہ منسلک ہے اس عزت اور احترام کے رشتے کو کی بنیاد پر وہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 4 پرابلمز ہیں جو سر دست میں نے نوٹ کی ہیں. اب اس کا سلوشن میں جو اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتا رہا ہوں. ان 4 کلچرز کا سب سے بڑا نقصان اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی یونیورسٹی لائف 90% ان لوگوں کو یا ان معاملات کو مینیج کرنے پہ لگ جاتی ہے. اس کا اصل کام کہ اس نے جو کانٹینٹس کے اوپر فوکس کر کے اپنی کنسیپچول کلیئرٹی کو امپروو کرنا تھا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس میں کم بزی رہتا ہے. تو جیسا ماحول اور اس ماحول میں ڈگری کے حصول کا مشکل ہو جانا تو وہ سارا اس کا انٹائر کلچر جو اس کی پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے کہ اتنے مشکل ماحول میں جب وہ ڈگری حاصل کرتا ہے تو پھر اسی ڈگری کو زندگی میں کامیابی کے کا بنیاد سمجھتا ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا انڈسٹری میں ایک امپلائی چاہیے ہے جو یونیورسٹی سے نکل کے آ رہا ہے اس طرح کا انڈسٹری کو ملتا نہیں ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ ڈگری ہولڈر ہے وہ وہ مارکیٹ کے لیے یا انڈسٹری کے لیے اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہائر کیا جا سکے. سجیشن میرا یہ ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ان معاملات کو ہینڈل تو کرنا پڑے گا ہی مگر آپ اپنا اصل فوکس ٹارگٹ یہ رکھیں کہ جس موضوع پر آپ پڑھ رہے ہیں اس موضوع کے کنٹینٹس پہ فوکس رکھیں. باقی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری عمر زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں چلنی. آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی کے اوپر جب انٹرویو ہوگا تو میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ کا تھیسس کا سپروائزر کون تھا, میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ کس یونیورسٹی سے آئے ہیں. اگر انٹرویو دینے والے میں نالائق آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نالائق آدمی کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے تو انٹرویو میں نالائقی کی وجہ سے اس اچھی یونیورسٹی کی بدنامی کا باعث بھی بنے گا. اور اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ جس نے اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے ایک نالائق یونیورسٹی سے ایگزامس پاس کیے ہیں تو وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جس کی کامیابی اور کنسیپچول کلیئرٹی اور جس کی مینٹل اپروچ جو ہے وہ انٹرویو میں سلیکشن کا باعث بنتی ہے. تو ایک آدمی جو اپنی محنت پر پاس ہوتا ہے انٹرویو میں وہ ایک نالائق یونیورسٹی کی اچھائی اور اچھا امیج کا باعث بھی بنتا ہے. تو آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ یہ سارے کلچرز ایسے ہیں جس سے اوائڈ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جب معاشرے میں زوال آتا ہے پولیٹکس میں زوال آتا ہے تو یہ سارا زوال کہیں نہ کہیں مختلف انڈسٹریز میں چلا جاتا ہے. تو یونیورسٹیز میں یہ پرابلم ہے اور میں سجیسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ ان چیزوں کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا مین گول مین فوکس نہیں ہے. آپ کا مین گول مین فوکس اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے جس موضوع کو آپ یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شرلک ہومز بن جائیں. آپ اپنے معاملات جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کو اپنی یونیورسٹی یا اپنے ٹیچر کی ذمہ داری مت سمجھیں. یہ آپ کے فرائض میں بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کے جو نصابی کتابیں ہیں اس سے ہٹ کے بھی آپ ریسرچ کریں, اپنے بک شاپس میں جائیں, لائبریریز میں جائیں. ضروری نہیں جو سوال آپ کو آپ کے ٹیچر نے نہیں دیا وہ خود سے بھی آپ پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کریں. جتنے سوال آپ خود پوچھیں گے اتنی زیادہ شاندار کنسیپچول کلیئرٹی اور انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی. آپ کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار یہ آپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے یا آپ کے اساتذہ یا یونیورسٹی کی نہیں ہے. وہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں آپ کی دلچسپی میں. تو یہ سارے کا سارا. دوسرا چیز سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جب آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جاتے ہیں آپ نے محنت کی بہت اچھے نمبروں سے آئے, آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی بھی ہے, اب آپ تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں آ گئے تو سیکنڈ شوق آپ کو یہ ملے گا
کہ ہمارے پولیٹیکل اور یونیورسٹی کلچر کے ساتھ ساتھ ہمارا کارپوریٹ کلچر بھی اتنا ہی کرپٹ ہے. بڑی بڑی فیملیز نے بزنس اون کیے ہوئے ہیں, ان کو اچھے فالوورز چاہیے, اچھے لیڈرز نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ اچھے لیڈرز مانگتے ہیں تو اس کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ ان کے اپنے بچے کہاں بیٹھیں گے پر. یا بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے اپنے مختلف لوگوں کو بڑی بڑی آرگنائزیشن میں لگا ہوا ہے. جیسے حال ہی میں ابھی آپ ایک خبر بھی سن رہے تھے کہ ورلڈ بینک کا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کس کو لگا دیا. تو جب آپ اس لائن میں ہوں گے, اس کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا تو وہاں پہ کیا پرابلم ہوگی. تو آپ یہ ایک پریکٹیکل لیسن یہ ذہن میں رکھیے گا, پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم کیریئر ڈیولپمنٹ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہوتی, یہ ریلیشن شپ بیسڈ ہوتی ہے. اور ریلیشن شپ بیسڈ میں جب پرفارمنس ڈالیں گے تو وہ امپروو ہوتی ہے. آپ محض اچھی پرفارمنس کریٹ کر کے جب تک باس کے پرسیپشن میں اپنے آپ کو اچھا نہیں اسٹیبلش کریں گے, اس وقت تک آپ کی پرفارمنس اگر آپ نے دیکھی ہے اور باس نے نہیں دیکھی تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پاکستان میں اسپیسیفکلی اور خاص طور پہ پوری دنیا میں ایک نظام قدرت ہے کہ آپ اچھی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ, اور آپ کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے کارپوریٹ کلچر میں, کون ڈیسیجن میکر ہے آپ کی کیریئر گروتھ میں, اس کے ساتھ اچھے تعلقات ڈیولپ کرنے کا فن بھی سیکھیں. جو بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز میں اس پہ قطعاً نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جی لاسٹ پوائنٹ. اور آخری پوائنٹ, جب ہمارے پاس آتے ہیں بعض لوگ انٹرویو دینے کے لیے, تو اس میں اکثر پرابلم, یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں, بڑی اچھی ڈگری بھی ہیں, مگر آ کے پرابلمز بتاتے ہیں. جیسے اویس بھائی نے کہا کہ سیلنگ نہیں کرتے, یعنی آگے پرابلم بتائیں گے میں بے روزگار ہوں, یہ مسئلے مسائل ہیں. تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ ڈونٹ سیل یور پرابلمس, سیل سلوشنس. جب آپ کسی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیتے ہیں تو انٹرویو دینے سے پہلے اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ, اس کمپنی کے متعلق تھوڑی سی معلومات رکھیں. اور جب آپ انٹرویو میں بیٹھے ہوں تو ایک بڑا اچھا مشہور جملہ ہے کہ فائنڈ اے گیپ اینڈ فل اٹ. اس میں آپ سیل کریں اپنی ایبلٹیز کو کہ کمپنی ان ایبلٹیز سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے. جب تک آپ سیلنگ میں انٹرویو پروسیس میں بیگنگ کریں گے تو آپ کو نوکری کوئی نہیں ملے گی. آپ کو انٹرویو پروسیس میں سیلز مین کا کردار ادا کریں گے. اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جتنا بھی اچھا آدمی ہوگا اس کو اپنی اچھائی کو پروموٹ کرنے کا فن سیکھنا ہوگا, اور اس کو اپنی ایبلٹیز اور ویکنیسز کے درمیان بیلنس کریٹ کر کے اپنی ایبلٹیز کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور اپنی ویکنیسز کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور اپنی ایبلٹیز کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. جب تک یہ فن نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کارپوریٹ کلچر میں پاکستان کے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ چند, چونکہ اسپیکر بھی زیادہ ہیں ٹائم, تو بطور تبرک یہ کچھ گفتگو ہوئی ہے. اس میں جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے رکھ لیجئے, جو نہیں لگتی سائڈ پہ رکھ لیں. ہو سکتا ہے چند فیوچر میں جا کے کچھ اور ایسے تجربات ہوں جہاں پہ یہ باتیں فٹ ہو جائیں آپ کے اس میں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.